अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा हारिस और आप देख रहे हैं डायलॉग। 12वीं कौमी असम्बली और 32वां वजीर आजम, मैंडेट चोर और घड़ी चोर के शोर में आज एक और मरहला मुकम्मल हो गया। शहबाज शरीफ 201 वोटों से वजीर आजम बन गए। अपनी तकरीर में उन्होंने बीमार मईशत को फिर से खड़ा करने का यकीन दिलाया, उलझी सियासत की हर गुत्थी सुलझाने का दावा किया, महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने का वादा किया। नए वजीर आजम ने शोर को इज्तमाई शऊर में बदलने की तरगीब दी। अपनी तकरीर के दौरान नारे लगाते, डराते धमकाते अपोजिशन अरकान को मिसाके मुफाहमत की दावत भी दी। मईशत की संगीन सूरत हाल का एतराफ करते हुए मिसाके मईशत पर भी उभारा। यही नहीं, नए वजीर आजम ने जज्बाती होती अपोजिशन को धांधली इल्जामात की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन जाने और अदालतों का दरवाजा खटखटाने का मशवरा देते हुए अच्छी अपोजिशन करने की तजवीज़ भी दी और साथ ही साथ ये भी बावर करा दिया कि 9 मई वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आजकल सिस्टम से कुछ नाराज और कुछ मायूस, आजाद मगर आइन के पैरोकार और मंश साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद हकान अब्बासी साहब। सर, अब नए वजीर आजम का इंतखाब हो गया है, लेकिन ऐवान का माहौल कोई काबिल रश्क नहीं था। ये मुस्तकबिल क्या देखते हैं इस ऐवान का? मुस्तकबिल भी काबिल रश्क नहीं होगा, मुस्तकबिल भी ऐसा ही होगा बदकिस्मती से, क्योंकि जो इलेक्शन हुए हैं इन्होंने सारे निज़ाम को मशकूक बना दिया, बहुत इबहम का शिकार हो गया सारा निज़ाम। इसको अब दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे ये वक्त ही आपको बताएगा, लेकिन मुझे मामला कुछ चलता नज़र नहीं आता। तो शहबाज शरीफ साहब के कंधों पे जो जिम्मेदारी है, आपको लगता है मुफाहमत के साथ, कमज़ोर स्ट्रक्चर के साथ, इतने इत्तेहादियों के साथ वो इस सिस्टम को चला पाएंगे? नहीं, मसला इत्तेहादियों का नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट चलती हैं और मेरे ख्याल में कोलिशन गवर्नमेंट्स बेहतर होती हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि शहबाज साहब को एक ऐसे कोलिशन पार्टनर के साथ डाल दिया गया है जो कहता है मैं पार्टनर ही नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी जो है वो कहते हैं हम सपोर्ट करेंगे लेकिन हम इत्तेहादी नहीं है। तो फिर ये तो डेली बेसिस की गवर्नमेंट बन गई। जिस दिन वो सपोर्ट करनी छोड़ देंगे आपकी बात ख़त्म हो जाएगी। आपको तो इत्तेहादी चाहिए ना, जो हुकूमत के हिस्सेदार हों, उस एजेंडे पर से एग्री करते हो जो आप काम कर रहे हैं। इस तरह तो मुझे निज़ाम चलता नज़र नहीं आता। सर, केपी हुकूमत के जो वज़ीर आला नामज़द हुए बड़े एग्रेसिव मोड में, तो वो तो उनके एग्रेशन से और उनकी गरजदार आवाज़ से जो ऐवान में वो करते रहे, आपको लगता है केपी भी एक मसला बन जाएगा वफाक के लिए, उसके साथ चलना? नहीं, जो सूबे और वफाक का जो रिश्ता होता है वो बड़ा वेल डिफाइंड है, तो उसके अंदर दोनों को रहना पड़ता है ना। और ये पहले भी चलता रहा है। केपी गवर्नमेंट्स रही हैं 2013 से 18 तक भी हर जमात के पास एक सूबाई हुकूमत थी। 2018 के अंदर भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो वो रिश्ता एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिश्ता है, उसको आप जारी रख सकते हैं। तो ये गरजदार आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन जब आप जिम्मेदारी और हुकूमत के काम करते हैं तो फिर उसी कानून कायदे के मुताबिक आपको काम करना पड़ता है। सर, एक अमूमी राय बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई और आप भी अक्सर ये कहते भी रहे हैं, ये जमहूरियत और सिस्टम के लिए आपको लगता है शायद आखिरी मौका, और अगर अब ये सिस्टम नाकाम हुआ तो फिर क्या होगा? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि आखिरी मौका है, हमेशा ही आखिरी मौका होता है। अगर आप एहतराम नहीं करेंगे आइन का, आप जो वोट की जो हुर्मत है उसके तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो फिर आपका निज़ाम नहीं चलेगा। ये पूरा निज़ाम वोट पर बेस्ड होता है। अवाम वोट देते हैं, उनके नुमाइंदे इलेक्ट होते हैं, हुकूमत बनाते हैं, वो अवाम के सामने जवाबदेह हैं। अगर अवाम वोट किसी और को दें, बन के और जाए, तो फिर वो किसी को जवाबदेह नहीं है, फिर निज़ाम ख़त्म हो जाता है। तो हम बदकिस्मती से हमने पाकिस्तान में हर इलेक्शन ही आगे पीछे करके ख़राब किया है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये इलेक्शन कुछ मुख्तलिफ हो, लेकिन वो ख्वाहिश ही रह गई। सर, अपोजिशन की जानिब से जो मुबैना धांधली के इल्ज़ामात हैं, शोर शराबा भी बहुत ज़्यादा है, आप नहीं समझते कि इस मसले का हल निकलना चाहिए? और फिर अब निकल क्या सकता है मसले का हल? देखिए, मसला पहले पता करें पैदा कैसे हुआ, क्योंकि ये पहला इलेक्शन नहीं है, ये 11वां इलेक्शन है 73 के आइन के तहत। आज तक ये पता नहीं चला कि फॉर्म 45 कौन जारी करता है, कैसे जारी करता है, उसकी हकीकत कैसे डिटरमिन की जाती है। हम फॉर्म 47 इशू कर देते हैं, कहते हैं ये रिजल्ट है। जो लोगों ने फॉर्म 45 उठाए होते हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है, मेरे साथ खुद 2 दफ़ा हो चुका है। मेरे पास फॉर्म 45 थे, उनका रिजल्ट कुछ और बताता था,
جو فارم 47 جاری ہوئے ہیں وہ کچھ اور ہیں. سر 2018 میں آپ بھی انتخابات ہار گئے تھے اور تب آپ نے بھی کہا تھا کہ گڑبڑ ہوئی ہے, تو تب اتنی شدت سے آواز آپ نے تب کیوں نہیں اٹھائی جتنی آپ میں نے مجموعی طور پر کہا کہ یہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے. میں نے اپنے الیکشن کی کبھی شکایت نہیں کی. مجھے حقیقت پتہ تھی, جو منتخب ہوئے ان کو بھی پتہ تھی کہ ان کی حقیقت کیا ہے, اور مجھے تو گڑبڑ ہوئی تھی نا آپ کے حلقے. جی بالکل ہوئی, میں نے اس کی شکایت نہیں کی. میرے پاس فارم 45 تھے, وہ فارم 47 سے مطابقت نہیں رکھتے تھے. لیکن مجھے تقریباً 1 سال پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے کہا جی میں پولیس کا ملازم ہوں, میں آپ کا مجرم ہوں. میں نے 36 ووٹ آگے پیچھے کیے اس رات کو. 6 آدمی کی ہم ٹیم تھے, ہمیں بھیجا گیا تھا مری خاص طور پر آر او کے دفتر میں بیٹھ کر. ہم نے رات کو 36,000 ووٹ یا ضائع کیے یا نہیں ڈالے اور آپ کو ہروایا گیا. آپ نے اس سے پوچھا نہیں آپ تمہارا ضمیر کیوں نہیں, وہ نہیں, اس نے کہا میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں, ہمارا اتفاق سے ہمارا سامنا ہو گیا. اس نے کہا جی میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے, آج بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور اس کو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا ہے یا الیکشن کمیشن خود اس میں حصے دار ہے اس کام میں, تو پھر یہ چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری تھی کہ ایک ملک کی جو ساکھ ہے, جو ملک کی کے نظام کی آئینی بنیاد ہے, اس کو درست کرتے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی ہوا کیا ہے. کیونکہ اتنی کلیئر قسم کی وائلیشن ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے سارے فارم 45 اٹھا کر کہ یہ دیکھ لیں جی, اور جو آدمی جیتا ہے وہ اس میں 20, 30, 40, 50, 60 ہزار ووٹ سے ہارا ہوا ہوتا ہے. یہ کچھ بات سمجھ نہیں آتی, بات بنے گی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. سر دھاندلی کے الزامات پر پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو جو خط لکھا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں لکھنا چاہیے تھا, ملک دشمنی کے مترادف ہے؟ جی بالکل, اس میں ان کو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. ملک کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں. آپ کے جو معاملات ہیں آئینی ہوں, ملک کے الیکشن کے مسائل ہوں, جو بھی ہوں, وہ اپنے ملک کے اندر طے کرنے. آپ کسی باہر کے ادارے کو اس میں ملوث نہیں کر سکتے. یہ ملک دشمنی سخت لفظ ہو, لیکن یہ یقیناً ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. ان کا آئی ایم ایف کو کوئی تعلق ہمارے الیکشن سے نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں جی کہ آپ پاکستان کی سپورٹ مت کریں, تو یہ اب آپ اپنے اسٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں, اپنے ملک کے خلاف جا رہے ہیں. یہ چیزیں پرمیسیبل نہیں ہیں. یہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو بھی آپ کے اندرونی معاملات ہوں اس میں آپ کسی اور کو ملوث کریں. اچھا شاہد صاحب, آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں, لیکن اگر اس بار جذبات میں آپ کی اتنی شدت ہے الیکشنز کو لے کر, آپ کوئی ناراضگی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ ناراضگی ہے نہ دوستی ہے. میں دور رہتا ہوں, میں آئین کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہوں. میری کوئی جذبات میں شدت نہیں ہے. میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا. یہ اس چیز کا تعین کرنا کہ کس نے کیا ہے اور کیا ہوا ہے, یہ آج عدالتوں کا کام ہے. الیکشن کمیشن اس الیکشن میں کوئی شک اور شبے سے پاک کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا. جو حکومتیں بنیں گی ان پر ہمیشہ انگلیاں اٹھیں گی. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آئینی رول کے اندر رہے تو ملک چلے گا. جب وہ سے باہر آئے گی تو خرابیاں پیدا ہوں گی. اگر اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا رول چاہتی ہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آئین کو درست کرنا. لیکن ہم اس کو ایک نیچرل سٹیک ہولڈر کے طور پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, وہ ہیں, وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ مکمل طور پر آئین کے مطابق نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اس آئین کے ہوتے ہوئے بھی 2 لمبے عرصے مارشاء اللہ یا نیم مارشاء اللہ دور کے رہے ہیں. ایک جنرل ضیاء صاحب کا دور تھا, ایک جنرل مشرف صاحب کا دور تھا. تو وہاں کچھ روایات پڑ جاتی ہیں نظام کو چلانے میں. یہ کوئی ہم اس میں منفرد نہیں ہیں, پوری دنیا میں یہ حقائق ہوتے ہیں. ان حقائق کو آپ درست کرتے ہیں. درست کرنے کے 2 طریقے ہیں. یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ فوج ہے, جو ادارہ بھی ہے, وہ اس معاملے سے از خود باہر آ جائے, حکم واپس آئین کے نظام میں چلا جائے, یا آپ آئین کو درست کر لیں. بہت سے ممالک نے کیا ہے. انہوں نے ایک بڑا رول دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ذمہ داری چاہتے ہیں
تو یہ اختیارات چاہتے ہیں ذمہ داری بھی آپ اوپنلی آپ دے دیں بجائے اس جی کے ڈھکے اوپنلی نہیں، آئین کے اندر اس کو ڈال دیں ڈال دیجیے. کہ یہ رول ہوگا ہمارے ملک کے نظام تو اسٹیبلشمنٹ. شاہد صاحب آپ خود بھی جب وزیر اعظم رہے ہیں اور جتنے بھی سیاست دانوں سے 4 دہائیوں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں سیاست کو، آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر ہمارے سیاستدان اہم قومی سیاسی معاشی فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے. بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو مشکل ہوتی ہے معاملات کو سمجھنے میں کہ ملک کے جو اقتصادی نظام کیسے چلتا ہے، ملک کی معیشت کیسے چلتی ہے، ملک کے گورننس کا نظام کیسے چلتا ہے، یہ ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. سیاستدان ایک ضروری حصہ ہے اس سارے معاملے کا. سیاستدانوں کے بغیر ملک نہیں چلتے. آپ کے سامنے میں آپ کے 3-4 مثالیں رکھ دیتا ہوں. عراق دیکھ لیں، وسائل کی کمی ہے، نہیں ملک نہیں چلتا. شام ہے، ملک نہیں چلتا. لیبیا ہے، امیر ترین ملک تھا، ملک نہیں چلتا. اس لیے ہمیں اس لیے آئین بنایا جاتا ہے. آئین کے مطابق جب سارے اپنا کردار ادا کریں گے تو ملک آگے چلتے ہیں. سر محمود خان اچکزئی کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ پی ٹی آئی نے انہیں چن لیا ہے، لیکن پی ٹی آئی اور بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ نون لیگ سے بھی بات نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی سے بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ انہیں وہ چور لگتے ہیں، لیکن جن کے لیے وہ بڑے ڈیٹروگیٹو ریمارکس دیتے رہے ہیں ماضی میں، انہیں صدارتی امیدوار انہوں نے اپنا نامزد کر دیا. دیکھیے سیاست میں ماضی کو مت قریدا کریں. سب نے بڑے باتیں کی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. سیاست آرٹ آف دا پاسبل ہے. آج ہمیں ضرورت ہے، ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. اچکزئی صاحب کی اپنی ایک سیاست رہی ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اس کو بیان بھی بڑے فورسفلی کرتے ہیں. اب اگر ان کو کل وہ اتحادی تھے، وہ پی ڈی ایم والی حکومت میں شامل تھے، آج اگر وہ نہیں ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور ان کو عمران خان صاحب نے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے، یہ باہمی رضامندی سے فیصلہ ہوا ہوگا. ان پہ یہ وہ تو نہیں کیا جا سکتا. ماضی میں انہوں نے باتیں کی ہیں، اس وقت کے حوالے سے کی ہوں گی، آج ان کی سوچ بدل گئی ہوگی. تو شاہد صاحب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے اس میں بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس طرح خبریں جیل سے باہر آتی ہیں. آج عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو لگتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے، کسی بھی دن ہارٹ اٹیک کی خبر بھی سامنے آ سکتی ہے، جس طرح باقیوں کے لیے آتی رہی ہے. یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو کسی کو یا کوئی اور تکلیف ہو. بہرحال ہمیں ان چیزوں میں بڑا ذرا تو کسی موقع پر بات ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی سے ٹو میک ہم ان سرکل ان دا سسٹم آف پارلیمنٹ؟ بات دو طرفہ ہوتی ہے نا، یک طرفہ بات نہیں ہوتی. تو بات کرنے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی آج ایک ملک میں حقیقت ہے، ایک جماعت ہے، اس نے بہت سے ووٹ لیے ہیں، بہت سی سیٹیں حاصل کی ہیں. ایک حکومت ہے ان کے پاس، حالانکہ نام اس سندھ اتحاد کونسل کے طور پہ ہے، لیکن لیکن حقیقت اسے ختم نہیں ہوتی نا. تو عمران خان صاحب کیسے سیاست میں آئے، کیسے اقتدار میں آئے، یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو آج وہ اپوزیشن کرتے، دیکھیں وہ اقتدار میں آئے، کیسے آئے؟ ایک چوری شدہ الیکشن سے آئے. عدم اعتماد ہوا، ایک آئینی حق تھا. عدم اعتماد میں کسی پی ٹی آئی کے آدمی نے ووٹ نہیں دیا ان کے خلاف. جو کولیشن پارٹنر سے علیحدہ ہوئے، آئینی عدم اعتماد ہو گیا. اس کے بعد ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ نہیں بیٹھے، انہوں نے سسٹم کو رد کر دیا اور مختلف باتیں شروع کر دیں. اگر وہ بیٹھتے آج حالات مختلف ہوتے. آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے، کل کی حکومت آج کی اپوزیشن ہوتی ہے. یہ نظام ہے. عوام رد کر دیتے، وہ آ کے بیٹھ جاتے، لیکن نظام کا حصہ نہیں بنے. انہوں نے ایک کنفرنٹیشن دی اور مے 9 کا ایسا عمل ہوا جس کو کوئی پاکستانی قبول نہیں کر سکتا. لیکن الیکشن ہوئے، ان کی جماعت نے سیٹیں اور ووٹیں حاصل کی. تو وہ بھی ایک حقیقت ہے سیاست کے اندر. آج ضرورت ہے مل کر بیٹھنے کی، ایک مقصد کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں، ایک مقصد کے لیے، ملک کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. سر مسلم لیگ نون اور نواز شریف سے آپ کی طویل رفاقت رہی ہے، تو یہ رفاقت کا دی اینڈ ہو گیا یا ابھی بھی کچھ چراغوں میں روشنی باقی؟ نہیں دیکھیں، رفاقت میں نے جب سیاست میں آیا ایک ہی جماعت کے ساتھ ہوں پہلے دن سے. اس دفعہ میں نے کئی مہینے پہلے، الیکشن کے پروسیس سے پہلے، جب پی ڈی ایم کی حکومت، جو پی ڈی ایم کی حکومت جسے ہم کہتے ہیں، حالانکہ وہ پی ڈی ایم کی نہیں ہے، وہ ایک کولیشن حکومت تھی جس میں پی ڈی ایم بھی شامل تھی. میں اس وقت بھی میاں صاحب سے میری ایک ذاتی تعلق ہے، ایک دوستی ہے، ان کے مشکل وقت کا میں ساتھی ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب بھی مشکل آئی تو کم از کم میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. یہ اللہ نے توفیق دی، اور بہت سی مشکلات آئیں، وہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. لیکن میں نے ان سے کہا جی کہ میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کر سکتا جو ہماری جماعت نے آج اپنائی ہے، تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا.
یہ ساری بات ہے. میں نے الیکشن نہیں لڑا, میں نے پارٹی کے خلاف بھی الیکشن نہیں لڑا. So you still a part of PMLN? نہیں, میں دیکھیں جب آدمی اس کی سیاست اتفاق نہ کرے تو آپ اس کا حصہ نہیں رہتے. ورنہ کوئی وہاں پہ کوئی مجھے دفتر نہیں دیا ہوتا یا میرا کوئی بورڈ نہیں لگا ہوتا کہ جناب یہ, تو میں اس سیاست اتفاق نہیں کرتا. یہ میری رائے ہے اور میں اس حد تک اس سے آگے میں بات نہیں کرتا. اچھا سر, ایک وقت وہ تھا جب آپ وزیر اعظم تھے اور تب میاں صاحب پابند سلاسل تھے اور اس طرح پاور میں نہیں تھے, اور اب ایک وقت ہے کہ میاں صاحب باہر ہیں لیکن ان کے بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی سی ایم ہے. میاں صاحب کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں ان فیصلہ سازی کے اندر؟ میاں صاحب کا رول جو وہ تعین کریں گے وہی ہے, کیونکہ پارٹی کی روح رواں وہی ہے. یہ جو بھی رول, جو بھی سیاست کی ڈائریکشن ہے, جو اس میں ان کا رول ہے. ان کے مزاج سے تو آپ واقف ہیں, مزاج میں ان کا کیا ہے؟ میں اس بات میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت میں خود نہ آ کر انہوں نے بہتر فیصلہ کیا. سر, آپ نے بھی ایک پارٹی بنانے کی گزشتہ دنوں بات کی تھی, آپ کی پارٹی کب مارز وجود میں؟ نہیں, میری پارٹی نہیں ہے, وہ کسی کو بڑا غلط تاثر ملا ہے. تو ایک جماعت, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ملک میں ایک ہی زیادہ جماعتوں کی ضرورت ہے. جماعت بنے گی, مشاورت لوگ کر رہے ہیں, میں بھی اس مشاورت میں شامل ہوں. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو جو ملک کے مسائل اور ان کے حل کی بات کرے, اس کے اندر کریڈیبلٹی ہو, اس کے پاس پروگرام ہو اور کیپیبلٹی ہو. مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ جماعت نے نامزد کیا, وہ کام کریں گی, اس کے بعد پتہ چلے گا. کام کرنے کی بات ہے نا, جماعت نے نامزد کر دیا, وہ الیکٹ ہو گئی ہیں, اب وہ کام کریں گی. آپ کو لگتا ہے شہباز شریف نے جو بینچ مارک سیٹ کیا اس تک پہنچ پائیں گی؟ دیکھیں, میں اس کے بارے میں تو وقت ہی بتائے گا پہنچ سکتی ہیں نہیں سکتی ہیں. بینچ مارکس ہمارے اتنے ہائی نہیں ہے, اس کو تھوڑا اس سے ایکسیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, کل سینٹ میں سوشل میڈیا پر پابندی کے لیے قرارداد پاس کی گئی, اور ایک ایسے وقت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروپیگنڈے نے اور جتنی بھی موزوری چلتی ہے سوشل میڈیا پر, اس نے کافی نقصان ہمیں پہنچایا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اس قرارداد کی حمایت ہونی چاہیے؟ آپ تو خود بھی سوشل میڈیا کم ہی یوز کرتے ہیں. 21ویں صدی ہے, آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ جتنی پابندی لگائیں گے بات اور پھیل جاتی ہے. یہ وقت کے دیکھیں, وقت کے تقاضے بدل گئے ہیں. ہم 60 کے اشرے کے جو طریقہ کار ہیں وہ آج استعمال نہیں کر سکتے. ہر چیز کا راستہ ہے, آپ یہاں سے کریں گے تو وہاں سے نکل آئے گا, وہاں سے کریں گے تو یہاں سے نکل آئے گا. تو اس لیے آج لوگوں کو ایک آزادی سے بولنے کی اجازت دیں. آج تو ہر ایک کو آزادی مل گئی ہے, جو کوئی رائے بھی رکھتا ہو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے. اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن ان کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. سر, شہباز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج معیشت ہے اس وقت. بطور وزیر اعظم آپ نے بھی اس ملک کو سنبھالا ہے اور مشکلات کا اعتراف انہوں نے بھی آج کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب چاہے دھاندلی ہو گئی نہیں ہوئی, سب کو بیٹھ کے معیشت کو ذرا دھکا لگانا چاہیے؟ معیشت سیاسی استحکام کے بغیر نہیں چلتی, یہ لازم و ملزوم ہے. اس بات کو ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا. اسی لیے اگر الیکشن پہ شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے, معیشت پر اس کا اثر آتا ہے. حکومت سازی میں مشکل ہوتی ہے, حکومت کو چلانے میں مشکل ہوتی ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. دھکے مارنے سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ جب آپ ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے تو اپنی سیاست کو ایک طرف چھوڑ کر آئیں. آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ سب اکٹھے بیٹھیں, ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ, ایک ایجنڈا تیار کریں, نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں اور معاملے کو آگے چلائیں. اچھا, آج جس ایوان میں شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس ایوان کے اخراجات بھی قرض سے ادا ہو رہے ہیں. ہم 80 ارب کے قرض کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو سر کون ذمہ دار ہے اس 80 ارب؟ کل بھی ادا ہو رہے تھے, آج سے تو نہیں شروع ہوئے نا, کل بھی تھے اور پرسوں بھی تھے. خان صاحب کے دور میں یہی عمل تھا, شہباز صاحب کے پہلے دور میں بھی یہی عمل تھا. جی آپ کے دور میں نہیں, اس وقت یہ نہیں تھا. اچھا, اس وقت تک نہیں تھا, یہ 18 کے بعد شروع ہوا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی دیکھیں, ہم نے ایک بجٹ بنایا 2018 میں جاتی حکومت میں. مجھے لوگوں نے کہا نہ مت بنائیں جی, بڑا نقصان ہو جائے گا سیاسی. میں نے کہا کیوں نہ بنائیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ حقائق ملک کے سامنے رکھ کر جائیں. سود تھا 1500 ارب, فوج کا خرچہ تھا 1800 ارب. آپ کے پاس جو رقم تھی وفاقی حکومت کے پاس, وہ تقریباً سود اور فوج کے خرچات پوری کر لیتی تھی. ایوان کو چلانے کے لیے پھر بھی آپ کو قرضہ ہی لینا تھا. جو بھی آج آپ کے پاس جو کل رقم ہے وہ سود ادا نہیں کر سکتی. یہ حقیقت ہے ملک کی. سود کے علاوہ بلکہ کچھ سود کا حصہ بھی مزید قرضوں سے ادا کیا جاتا ہے. ہر چیز کے لیے آپ قرضہ لیتے ہیں,
چاہے اپنے ڈیولپمنٹ کرنی ہو، حکومت چلانی ہو، ڈیفنس کے اخراجات ہوں، پارلیمنٹ کے ہوں، یہ سب نئے قرضے سے ادا ہوں گے۔ اچھا سر، پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور ایسے اتحادی ہیں جو جس طرح آپ نے کہا ذمہ داری نہیں لیتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز صاحب کو ہر فیصلے کے لیے اب چاہے وہ بجٹ لگانا ہے، چاہے وہ کوئی اور اہم فیصلہ کرنا ہے، کوئی بل پاس کرانا ہے، پیپلز پارٹی کی منظوری ہوگی تو ہوگی، ورنہ وہ ایک پاورفل وزیر اعظم سمجھتے ہیں آپ انہیں اس موقع پر؟ دیکھیے، وزیر اعظم اپنے عمل سے پاورفل ہوتا ہے، اس کی کرسی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ایسے ماحول ہو جو آج ہے جہاں پر پیپلز پارٹی اتحادی نہیں ہے، صرف سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ کو اس کرسی پر بٹھا رہے ہیں، اس کے بعد سپورٹ نہیں ہے، وہ آپ کو ان کو کنونس کرنا پڑے اپنے گا۔ آئینی عہدے تو انہوں نے لے لیے نا، جو جو لینے تھے انہوں نے۔ جی، وہ پھر آپ نے دیے نا، خود تو نہیں لیے، بندر بانٹ ہوئی نا عہدوں کی، میں یہ لے لوں تم وہ لے لو۔ ہماری مشکل تو یہی تھی نا، ہمیں کسی نے ملک کی تکلیف کی بات کی ہے، ملک کے مسائل کی بات کی ہے، ان کو حل کرنے کی بات کی ہے، صرف عہدوں کی بات ہوئی ہے، تم یہ بن جاؤ میں یہ بن جاتا ہوں، تو اس سے معاملات نہیں چلیں گے۔ زرداری صاحب کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں پھر اس حکومت میں؟ زرداری صاحب کا رول بڑا اہم ہے، پیپلز پارٹی ان کی ہے، پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں چلے گی، ہر پالیسی ہر چیز میں آپ کو پیپلز پارٹی کو قائل کرنا پڑے گا، یہ چیلنج ہے حکومت کے لیے۔ 5 سال پورے کرتے آپ کو نظر آ رہی ہے حکومت؟ میں 5 سال کا کوئی زیادہ یقین رکھنے والا آدمی نہیں ہوں، بات ہے کام کرنے کی، ملک کے مسائل حل کرنے کی، وہ اگر آپ ایک دن میں بھی کر رہے ہیں تو وہ دن بھی بہت ہے، اگر آپ 5 سال وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں ملک کا تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ گالم گلوچ کا کلچر کافی فروغ پایا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اب اگر حکومت پرانی روش پہ چلے گی اور اگر اپوزیشن یہی طرز عمل اپنائے گی اور جواب بھی آگے سے یہی ملے گا، تو عوام کیا سوچیں گے اس پیوان کو لے کر؟ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب نے آگے جو سیاست شروع کی ہے نا، اس کا پہلے اس قسم کی سیاست میں نے نہیں دیکھی کہ کھلم کھلا گالی گلوچ پارلیمان کے اندر ایک دوسرے کو۔ 3.5 سال 8 مہینے عمران خان صاحب صرف گالیاں ہی دیتے رہے اپوزیشن کو، زبان بندی بھی تھی، اسپیکر بولنے بھی نہیں دیتا تھا اپوزیشن کو، تو پارلیمان کی تمام قدریں، اخلاقی قدریں وہاں پر ختم ہو گئیں۔ اب ان کو آپ نے درست کرنا ہے، کیسے درست کریں گے وہ آپ کے لیے اور چیلنج آ گئے، کیونکہ آج جو اپوزیشن ہے وہ گالی دے رہی ہے حکومت کو، اور وہ یہی کام کریں گے، اور ان کے پاس مواد بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ الیکشن چوری ہو گیا، تو اس لیے ان سب معاملات کو اس کا اثر آپ کو زائل کرنا پڑے گا۔ یہ صرف ایک دوسرے سے درخواست کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ سر، کل لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کر رہے تھے، کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں، اور نون لیگ کے دور حکومت میں ہی سیاسی قیدی اگر کہا جائے تو بننا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ شاید میاں صاحب اپنی تقریر میں کچھ ایسا کہہ دیتے کہ شاید تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا اپوزیشن کو، کیسز ختم ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا؟ دیکھیں، کرنا چاہیے، ایک حد تک آپ احتجاج برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ توڑ پھوڑ پہ بات آ جائے، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوا لاہور میں، لیکن ایک حد تک آپ کو اجازت دینی چاہیے بات کرنے کی، لیکن میں پھر کہوں گا اگر وہ قدریں نہ رہیں، اگر ہم نے آج سوشل میڈیا بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر سیاسی قدریں تو نہ ہوئی نا، پھر آپ احتجاج کو بھی دبائیں گے، پھر آپ وہ ایک حجاب نہیں رہتا۔ تو آج ان معاملات کو سیاسی طور پر نپٹایا جانا چاہیے۔ اور 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے آج بھی کہا کہ ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یعنی یہ تو سمجھ لیا جائے کہ جمہوری حکومت میں انہیں کوئی معافی نہیں ہوگی۔ آپ کو نہیں لگتا اس معاملے پر اب معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، میں معافی کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پروسیکیوٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ 9 مئی کو بھی شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی 3 مہینے سے زیادہ وزیر اعظم تھے، کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا۔ آج ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، الزام لگائیں، جو لوگ ہیں ان پہ الزام لگائیں کہ تم نے یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس شہادت ہے، عدالت میں جا کے شہادتیں پیش کریں، ان کو ٹرائل کریں اور سزا دیں۔ یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ ایک شخص یا ایک گروہ جو ہے وہ جا کر ملک کی تنصیبات پر حملہ آور ہوتا ہے، فوج کی تنصیبات پر۔ فوج کی تنصیبات پر حملہ کرنا آپ کو دشمن کا کام ہوتا ہے، آپ کا کام نہیں ہوتا۔ تو پھر اگر حکومت ان کو چھوڑ دے، پروسیکیوٹ نہ کرے، تو پھر حکومت کی کیا ریٹ، کل کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو 1 سال گزرنے لگا، آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، آج کچھ کریں گے تو وہ سیاسی دشمنی کے زمرے میں آ جائے گا۔ آپ نے اپنا کام مشکل کر دیا۔
آپ عوامی رہنما عوام میں پھرتے ہیں، 2018 میں بھی دھاندلی کا شور تھا، اب بھی زیادہ ہے، عوام میں دھاندلی کی شدت اب زیادہ محسوس کرتے ہیں یا پھر آج بہت بہت زیادہ ہے. آج دھاندلی سے بات آگے، آج مایوسی کی حد تک بات چلی گئی ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. آج لوگ اس نظام سے مایوس ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہماری ووٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. یہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. تو اس حکومت کو کچھ کرنا چاہیے اس پہ. انگلی تو حکومت پہ اٹھ رہی ہے نا، بینیفیشری تو حکومت ہے. اس لیے یہ بڑے سنجیدہ بات ہے. اس کو آپ کیسے درست کریں گے، یہ چیلنج ہے سب کے لیے. آج اس سیاسی نظام کو چیلنج ہے، اور اس چیلنج سے ہمیں عبرت آزما ہونا. جی جناب شاہد حقاد عباسی صاحب موجود تھے. ایک بریک ہم لیتے ہیں جناب، ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سے بریک کے بعد میں. ویلکم بیک. اور اب پاکستان تحریک انصاف یا پھر سنی اتحاد کونسل کہا جائے، ان کی قومی اسمبلی میں کیا اسٹریٹجی رہے گی اور کس حکمت عملی کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ماہر قانون دان شعیب شاہین صاحب. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کے وقت کا. شہباز شریف صاحب نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپ لوگوں کو مساق مفاہمت کی دعوت دی ہے، تو سر کیا جواب ہوگا آپ لوگوں کا؟ ویسے تو جتنی تقریر عمر ایوب صاحب کی تھی یا پھر سنی کونسل کے اراکین کا شور شرابہ تھا، مفاہمت تو دوری نظر آتی ہے. دیکھیں مفاہمت کس سے کریں؟ مفاہمت جو ویلڈلی الیکٹڈ پرائم منسٹر یا ویلڈلی الیکٹڈ جو ایم این اے ہے اس کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے نا. آپ کے گھر پہ کسی نے خدا نہ خواستہ ڈاکہ ڈالا ہے اور وہ ڈاکو آپ کو بڑے محبت سے کہے کہ جی آئیں ہم میرے سے مذاکرات کریں، میرے سے مفاہمت کریں، ہم کچھ مل کے آپ کے گھر کے اوپر معاملے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو آپ ڈاکو سے تو مفاہمت نہیں کریں گے نا. آپ تو بات کریں گے کہ سب سے پہلے جو ڈاکہ زنی آپ نے کی ہے، ڈاکو سے ان کو کہیں جی ان کا جو ڈاکہ زنی کا مال ہے وہ واپس کریں، پھر ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں. اب یہاں کس کو نہیں پتا، اب میں ان سیریز آف ایونٹس، سیریز آف فیکٹس اور ایک بندوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو ان کے بندے، مثلا مسلم لیگ نون میں بھی غیرت آ چکی ہے. ان کے آدھے سے زیادہ بندے میرے سمیت سب سے بات کرتے ہیں. میں یہاں کا الیکٹڈ ایم این اے ہوں، اس ایریا کا، اس کانسٹیچوئنسی کا، جہاں سپریم کورٹ ہے، جہاں پارلیمنٹ ہاؤس ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میرا پولنگ اسٹیشن تھا جہاں بہت بڑی لیڈ سے میں جیتا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن میرا مد مقابل نہیں جیتا. اور بڑی ڈھٹائی اور بے غیرتی کے ساتھ وہ جا کر کے وہاں اوتھ لے رہے ہیں، اور اللہ کے پاک ناموں کے نیچے یہاں ضمیر مر چکے ہیں، غیرت ختم ہو چکی ہے. مجھے بتائیں کہ ان کے اپنے بندے ہمیں کہتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس سیو ہیں. ان کے نثار چیمہ کی بات آپ سامنے رکھ لیں، ان کو جا کر کہا گیا جی آئیں سیٹ لینے، انہوں نے کہا بھائی کیوں لے لوں. اسی طرح آپ مصطفیٰ کمال کی گفتگو، کامران ٹسوری کی گفتگو، اختر مینگل، محمود اچکزائی، لشکری رئیسانی، اور اس کے علاوہ آپ نام لیں، آپ کو ان لمیٹڈ ایک تعداد ملے گی. اچھا پھر سب کچھ چھوڑ دیں. ایک ہوتا ہے ریزلٹ، سیکشن 1995 92 کے مطابق آف دی الیکشن ایکٹ، ریزلٹس وہ ہوتا ہے کہ جو فارم 45 ہوتا ہے. فارم 45 اوریجنل ہم سب کے پاس موجود ہے. ہم تینوں سیٹیں شامات سے جیتے ہیں. میں 1,05,000 ووٹ لے کے جیتا ہوں. جو 40,000 30,000 35,000 50,000 ووٹ لینے والے ہیں ان کو اٹھا کے جتوا دیا گیا. اور بلکہ بعض جگہ پہ ہمارے سالار کاکڑ کو ایسی جگہ سے جتوا دیا، اس کو ہرا دیا گیا جس کی 32,000 ووٹ ہیں. جو 4,000 8ویں نمبر پہ لانے والا بندہ ہے، 8,000 والا، اس کو جتا دیا. اسی طرح ان کے مالک کو اس طرح کے لوگوں کو جتایا. 1,11,000 ہمارے بندے کا ووٹ ہے، مد مقابل والے کا ہے 3,800. بالکل ہو گیا آپ کے پاس سر اس کے حقائق. مجھے سر یہ بتائیے گا، 3,800 کو 38,000 کر دیا گیا، اور اس طرح الیکشن جیتے ہیں. تو ہم کس سے مفاہمت کریں؟ اچھا یعنی یہ تو کلیئر ہے، یہ تو کلیئر ہے سر کہ مفاہمت تو آپ نہیں کریں گے، آپ بھی جس طرح بتا رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ دھاندلی کے شور میں آپ تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے؟ کیونکہ ملکی معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے، بہت برے حالات ہیں، ہمارے عام آدمی پسا ہوا ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے. پھر اگر اس وقت مفاہمت کی جانب نہیں بڑھیں گے تو پھر کس جانب بڑھیں گے؟ دیکھیں مفاہمت تو ہم کب کہتے ہیں نہیں کرتے، لیکن جو دیکھیں عوام، ایک تو میں آپ کے ذریعے ایک میسج دینا چاہتا ہوں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ. ہمارا جو سب سے طاقتور ادارہ ہے فوج، اس کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. عوام نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، عوام کے فیصلے کی توہین مت کریں ان لوگوں کے ہاتھوں سے جنہوں نے ڈاکہ زنی اور چوری کی ہے. دیکھیں ایک بات طے ہے، پی ڈی ایم 1 کی صورت میں لوگوں نے، عوام نے ان کے دیکھ لیا تھا. آج جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں نے اپنا مینڈیٹ اور فیصلہ سنا دیا جو 80-90% ہے، وہ ان فیور آف پی ٹی آئی اور عمران خان.
آج اب اس ملک کو جس طرح پی ڈی ایم ون والے، وہ تو ویلڈلی اس وقت الیکٹڈ تھے نا، یہ الگ بات ہے کہ کس طرح رجیم چینج کر کے آئے، مگر اس رجیم چینج کے بعد پی ڈی ایم ون نے وہ حشر نشر کر دیا اس ملک کے ساتھ جو ساری دنیا اور ہمارے پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں وہ بھگت رہے ہیں. مگر کوشچن یہ ہے کہ جن لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، ریجیکٹڈ لوگ آ کر کے زبردستی آپ کے ملک کے اوپر مسلط ہو جائیں، اور نہ ان میں کیپیسٹی ہے، نہ کیپیبلٹی ہے، نہ انہوں نے اس ملک کو سیاسی استحکام دینا ہے، نہ اس ملک کے لیے کوئی ریفارمز لے کر آنی ہے. دیکھیں اس ملک کو تب بچے گا جب آپ ریفارمز کریں گے. تو سر ریفارمز آپ کون لوگ کرے نئے گی؟ الیکشن کا جس کو مطالبہ پبلک کیوں نہیں سپورٹ کی کرتے؟ ضرورت ہے. آپ نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیں، کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے الیکشن تو ہو چکا ہے، الیکشن نے رزلٹ دے دیا ہے، ایک عوامی ریفرنڈم ہو چکا ہے، اس طرف رزلٹ کو آپ تسلیم کر لیں. آج آ جائیں جوڈیشل کمیشن بنا لیں، فارم 45 کی روشنی میں آپ فیصلہ کر لیں، جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کی روشنی میں آپ اس مینڈیٹ کے مطابق آپ چلے جائیں. لیکن بار بار آپ الیکشن اگر اس طریقے سے کرانی ہے، خربہ روپے آپ نے ضائع کر دیے، اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور اگر آپ نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کرنا تھا تو پھر الیکشن کیوں کرائے؟ دیکھیں نا، حقیقی معنوں میں اگر آپ نے الیکشن کرائے ہیں اور اس الیکشن کے مینڈیٹ کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، اس میں چوری کی ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ملوث ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، اور سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. خود اپنے اب رات کے 11 بجے تک سب سیٹیں ہم جیت چکے ہیں، تو سر 12 اب بجے اب وہ کیا 11:30 حکمت بجے عملی نکلتے ہیں، ہوگی کسی آپ جگہ کی؟ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، بالکل صحیح. اب آپ واپس کی پتہ حکمت نہیں عملی آتے ہیں اور شاہین سب صاحب، کچھ چینج ہو جاتا ہے. آپ کی حکمت عملی اب کیا ہوگی؟ کل پی ٹی آئی نے ملک گیر احتجاج کیا، آپ نے 2013 میں بھی استعفے دے کر باہر آ گئے، وہ الگ بات ہے وہ استعفے منظور نہیں ہوئے. کیا 2018 میں بھی آپ لوگ مستعفی ہو گئے تھے؟ اب آپ لوگ کیا کریں گے اگر آپ کو آپ کا مطلوبہ انصاف نہیں ملتا؟ کیا ڈی چوک میں دھرنا دینے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں آرٹیکل 184(3) کی، اور ہمیں امید ہے اور توقع ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا، اور اگر نہیں ملتا تو ہم لیگل فائٹ جاری رکھیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم دھرنے بھی دیں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم پورا احتجاج جاری رکھیں گے. ہم نے ان کو کسی جگہ بھی نہیں چھوڑنا، ان کو ایکسپوز کرنا ہے. کام نہیں کرنے اگر دینا. عوام نے اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے ہاتھ سے نہیں کرنا تو پھر اس آئین کا کوئی فائدہ نہیں. آئین آپ کو حق اختیار دیتا ہے، آئین دیتا ہے کہ جی عوام ہی اصل طاقت ہے، اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہے. اپنا نمائندہ منتخب کرنے کے بعد ایک ریجیکٹڈ آدمی، یعنی 1,11,000 والا گھر بیٹھا ہوا ہے، 3,000 والا یا 4,000 والا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کا نامنی ہوں، میں آپ کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوں. مجھے بتائیں کون اس کو بلیو کرے گا، کون اس کی پالیسیز کو ایکسیپٹ کرے گا، کیسے امید آئے گی؟ ہماری اتنی بڑی یوتھ ہے، ہمارے پالیسی ساز حرکتیں کیا کر رہے ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں گوگل، فیس بک، ٹویٹر کے مالک وہاں انفرادی شخصیت کے پاس مہمان بن کے آ رہے ہیں، اور آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، سینٹ کے اندر قراردادیں لا رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ بند کر دیں. یعنی آپ نے ملک کو اگر پتھر کے زمانے میں پہنچانا ہے تو ایسے ملک کے پالیسی سازوں کو پھر دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے ملک کے 25 کروڑ عوام کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اپنے ملک کے بچوں کا مستقبل آپ تباہ و برباد کرنے لگے ہوئے ہیں. یہ آپ پالیسی ساز ہیں ہمارے، یہ اچھا تو آپ ملک کو شعیب چلانے صاحب والے مجھے ہیں. یہ بتائیے کہ کل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کے پی حکومت اور وفاق کے درمیان ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کا یقین انہوں نے دلایا ہے کہ وہ قائم ہوگا. تو یہ تو آپ وفاق کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، قومی اسمبلی کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ اگر آپ قومی اسمبلی میں نہیں چیزیں چلنے دیں گے تو پھر کے پی حکومت کس طرح وفاق کے ساتھ کولیبریٹ کر کے چلے گی؟ دیکھیں انہوں نے اپنے تئیں اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم صرف محاذ آرائی کریں گے، ہم ملک کے لیے بہتر، ملک کے بہتر مستقبل کے لیے، اور کے پی کی عوام نے اور پورے پاکستان کی عوام نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، اور وہاں ہمارا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے مسائل یا پاکستانیوں کے مسائل جہاں جہاں کہیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پوری طرح ہم اپنا پازیٹیو رول ادا کریں گے. مگر یہاں جو ڈاکو مسلط ہمارے اوپر کیے گئے ہیں، جن کی سہولت کاری سے مسلط کیے گئے ہیں، ہم ان کے خلاف احتجاج کا حق بھی ہم چھوڑ دیں تو مجھے بتائیں تو پھر ڈاکہ زنی کو جائز قرار دے دیں؟ اس کا مطلب ہے کہ عوام کے مینڈیٹ، عوام کے ووٹ کے اوپر جو
जो हुकूक के ऊपर डाका पड़ा है, हम उसको कहते हैं कि ठीक है जी, हम आपके लेकिन हुकूक के मुहाफिज नहीं रहे। शुएब साहब, हम लोगों रूल्स के मुताबिक तो आप लोग असेंबली को एक्सेप्ट कर चुके ना। आप लोगों ने हल्फ भी उठा लिया, आप लोगों ने डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम का इलेक्शन भी लड़ लिया, तो असेंबली को तस्लीम ही कर लिया ना। तो फिर सर लड़ाई किस बात की रह जाती है? फिर बेहतर नहीं है कि आप ऑपोजिशन की तरह एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल अदा करें? देखें, एक है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, एक है फ्रेंडली अपोजिशन। हाँ। फ्रेंडली अपोजिशन तो दोनों बैठ गए हैं, आपने देख लिया है। वो दोनों जिस तरह डाका जनी के जरिए तीनों जमातें आई हैं, वो आपने देख लिया। एमक्यूएम की सूरत हो, खा वो पीपल्स पार्टी की सूरत हो, या मुस्लिम लीग नून की सूरत में हो, वो आपने उनको देख लिया। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आपके अवाम के हुकूक पे डाका डाला हो। हम कहें अवाम को तुम चुप करके घरों में बैठ जाओ, हम आपके हुकूक के मुहाफिज अब नहीं रहे, अब हम आपके हक की बात नहीं करेंगे। क्यों ना करें? हमें अवाम ने किस लिए, अब मैं बैठा हूँ 1,05,000 वोट लेके, मैं बाहर बैठा हूँ, जो मेरा मद्दे मुकाबिल वो 1/3 हाफ से भी कम वोट ले रहा, वो उठा करके असेंबली में भेज दिया गया। यही हाल हमारे तीनों सीटें इस्लामाबाद की हैं, यही पूरे पंजाब की हैं, यही आपके कराची की हैं, बहुत सारी सीटें इंटीरियर सिंध की हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हमने हुकूमतें चलानी है, इस तरीके से सिर्फ ये कह के जनाब हम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, हम तो बड़े महज़ब और तहजीब याफ्ता लोग हैं, तो हम तो बात भी नहीं करेंगे, बात करना भी हमारे लिए जुर्म बन गया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि लोगों को फिर लोगों ने हमें अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनाया है, तो फिर उनकी गलत इसका मतलब है डिसीजन है। नहीं, हम उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसके लिए हर सतह पे जाएंगे, हर फोरम अवेल करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो उनका है या हमारा है, हम उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो जायज़ तरीक़ाकार है, हम उसके मुताबिक हमारी बेस्ट एफर्ट्स होगी कि लोगों को उनके हुकूक वापस मिले। अच्छा सर, समझा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी कुछ सियासी आइसोलेशन को ख़त्म किया ना, महमूद अचकज़ई साहब को अपना उम्मीदवार नामजद करके। असद कैसर ने भी कल ग्रैंड अलायंस की बात की, लेकिन ये रूल आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए नहीं रख रहे। दो बातें हैं उसकी, एक तो वो डाका ज़नी के मुर्तकिब हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमारी सीटें छीनी हैं डाका ज़नी के जरिए। अब नवाज शरीफ जिस मुंह से वहां बैठा हुआ था, उसकी आप शक्ल देखते लोग नफरत करने लगे हैं। भाई, हारे हुए बंदे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 3 दफा तुम प्राइम मिनिस्टर बने हो, तुम आ करके तुम्हारी इज्जत में इजाफा होता, तुम कहते हैं मैं हारा हुआ हूँ, आए फॉर्म 45 के मुताबिक जिसका जो हक बनता है मैं उनको देता हूँ। इसी तरह शहबाज शरीफ हमारे ही एक लीडर से हारा हुआ है, हमारे वकील से। इसी तरह मरियम नवाज हारी हुई है। आए फॉर्म 45 की पहले कराएं कि जी हम ही क्वेरी कराते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर कराएं, आ जाए, जिसका हक बनता है उसको दे दें। और मतलब है कि हम इनके साथ किस मुंह से बात करें? इंक्वायरी सर 2018 से होनी चाहिए। एमक्यूएम ने हमारी सीटें छीनी है, इंक्वायरी फिर 2018 से ही होनी चाहिए। ये कहें कि नहीं जनाब हम तुम्हारे से बात करते हैं, हम बड़ी मोहब्बत की पिंगे बढ़ाते हैं, ये नहीं हो सकता उनके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे, और बड़े क्लियर अल्फाज में वो कह गए कि मुफाहमत की तरह बिल्कुल भी नहीं हम लोग चलेंगे और ना ही इस असम्बली को चलने देंगे। लेकिन देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या चीज़ सामने आती है। लेकिन एक बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है और गौर करने की भी है कि अब हमारा मुल्क इस तरह की महाजराई का मर्तकब नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पेश है और आम आदमी को सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि उसे रिलीफ कब मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।